आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान। मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ करे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पुकार। हम अपने आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ रहनुमाई के लिए मौजूद हैं प्रोग्राम पुकार के रूहे रवा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ दीगर जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक तजवीज़ से है। ये हमें बहावलपुर से अरशाद अहमद शेख साहब ने भेजी है। आप कहते हैं कि आपके प्रोग्राम में जो दुआएं पेश की जाती हैं वो हमारे तालीमी निसाब में शामिल होने चाहिए। आप इस तजवीज़ के बारे में क्या राय पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। देखें, ये मसनून दुआएं हैं और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम बहुत सारी उनसे मंसूब हैं और कुरान पाक में ज़िक्र है। कुछ अहले ईमान की दुआएं भी कुरान पाक में हैं और कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ़ दुआएं जो मांगी, सहाबा कराम ने, अहले बैत अतहार ने, औलिया कराम ने। तो बंदा मोमिन का मरकज़ और महवर तो अल्लाह की ज़ात है, उसकी रज़ा और खुशनुदी है। इस एतबार से ये निसाब में शामिल होनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर हमारे तुलाबा और तालबात को छोटी उम्र में ही ये मुख्तलिफ़ कुरानी दुआएँ, अंबिया और मुरसलीन की दुआएँ याद करा दी जाएँ, इसका मफ़हूम समझा दिया जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में शुरू से ही उनको रूब अमल रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारा आज का पहला सवाल हमें अबू ज़हबी से रिसीव हुआ है। महबूब इलाही साहब हमसे पूछ रहे हैं कि फ़ारूकी साहब, एक दूसरे को सलाम करना भी एक दुआ है। हम ज़बानी, कलामी, दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर एक दूसरे को दुआएं देते रहते हैं। क्या कुछ ऐसी दुआएं भी हैं जो हम अपने प्यारे मुल्क के लिए करें, उस मुल्क के लिए जिसमें हम बसते हैं, जीते हैं और मरने के बाद उसी की मट्टी में दफन होना है? बड़ा बुनियादी सवाल है। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़ात से बाहर निकल कर अपने मुल्क व कौम जो है बहुत खूबसूरत उसको फोकस किया। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा और फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो दीन इस्लाम के अंदर जो है ये वतन की मोहब्बत और वतन के साथ वफ़ादारी, जिसको हुब्बुल वतनी कहते हैं, ये ईमान का हिस्सा है। अपनी जान के लिए, अपने माल के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए जो है वो और अपने दीन के लिए अगर इंसान को जान भी कुर्बान करनी पड़ जाती है तो उसको शहादत का रुतबा दिया जाता है। तो उस माल में मुल्क जो है और आज़ादी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अगर मुल्क है, आज़ादी है, तो बाकी सारी नेमतें भी हैं। हमारा वो एक तारफ़ है, पहचान है। तो यकीनी तौर पर जो है मुल्क व कौम के लिए दुआ करना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात का भी हिस्सा है और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम ने अपनी कौम के लिए दुआएं मांगी, उनकी खैर खई भलाई के लिए दुआएं मांगी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत के लिए रब्बे हबली उम्मती या रब्बे उम्मती। सुभान अल्लाह। तो ये एक मसनून तरीक़ा भी है और इसकी ज़रूरत भी है। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी हुकूमत ज़मीन पर भी थी, इंसानों पे, जिन्नों पे, परिंदों पे, दरिंदों पे, हवाओं पे, फ़ज़ाओं पे। तो उनकी दुआ जो है उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया, अल्लाह ऐसी बादशाहत दे जो किसी को ना मिली हो, जहाँ मैं तेरा शुक्र भी अदा करूँ, अदल कायम करूँ, इंसाफ कायम करूँ, मखलूक की खिदमत और हदायत का काम करूँ और हर तरफ जो है वो मैं तेरे हुक्म को नाफिजुल अमल करूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो ख़ुद अपने आप को पेश किया जब अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि भाई है कोई जो आने वाले सालों
کا جو فراوانی نعمت ہے پھر قحط ہے اس کے لیے ملک کو اس مصیبت سے بچائے اور عوام کو ہلاکت سے بچائے، تو انہوں نے اپنی خدمات قرآن میں خود پیش کی کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ میں مدبر و دانشور بھی ہوں اللہ کے حکم سے الحمدللہ، اور امانت دار بھی ہوں، بے شک، تو میں اس ڈیوٹی کو سر انجام دوں گا۔ تو پھر انہوں نے یہ اپنا دعویٰ حق ثابت کیا، اور پورے علاقے میں دنیا میں جب قحط تھا، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے، تو انہوں نے مصر کا انتظامی حکومت بہت اچھے طریقے سے چلایا اور عوام کو ہر قسم کی ہلاکت سے بچایا، اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کیا، اور جو غریب اور مسکین اور پسا ہوا طبقہ تھا ان کی ہر طرح جو ہے وہ سرپرستی کی، بے شک، اور کسی کو بھوک سے نہیں مرنے دیا، اور جو بڑے بڑے صاحب ثروت تھے ان میں بھی ایک عدل و انصاف قائم کرتے ان کو بھی اعتدال پہ لیا۔ بے شک، تو یعنی انہوں نے ایک عملی اور مساوات اور عدل و انصاف کا ایسا خوبصورت نظام ملک کے اندر، تو یقیناً اس کے لیے انہوں نے بڑی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کی اور کرتے رہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنا، تو کچھ تو ہے دعاؤں کا سہارا، دوسرا ہے کہ انسان ملک کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے جس درجے میں بھی ہے وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خیر اور بھلائی کا کام کرے۔ بے شک، مثلا قرآن پاک میں ایک دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ بے اے شک، اللہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، میرے نہیں ہمارے سارا ملک اور قوم سامنے رکھتے ہوئے، ہر ایک میں ہمیں آسن جو بہترین راستہ ہے وہ عطا فرماؤ، ہمیں دنیا کی بھی ذلت سے بچاؤ اور ہمیں آخرت کی ذلت سے بھی بچاؤ۔ بے شک، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی مشہور اس میں دعا ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع ومن القلب لا یخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعاء لا یقبل۔ اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ نہ ہو، اور ایسے قلب سے جس میں تیرا خوف اور خشیت نہ ہو، تقوی نہ ہو، ایسے نفس سے جو قناعت پسند نہ ہو، جس کے اندر جو ہے قناعت نہ ہو، اور ایسی دعاؤں سے جو قبول نہ کی جائیں، یعنی رد کر دی جائیں، مردود ہو جائیں۔ تو اب اس میں بھی جو ہے وہ اپنے وجود کو اور دوسروں کے لیے بھی اس میں انسان پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دعا کر سکتا ہے۔ پھر سرکار کی محبوب ترین دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں بھی وہی پہلو ہے کہ جس میں سارے ملک اور ہر طبقے کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ دنیا کی ہر خیر ہمیں عطا فرما، سبحان اللہ، اور آخرت کی بھی ہر خیر ہمیں عطا فرماؤ، بے شک، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ پھر سب سے محبوب ترین ایک دعا جو ہے جو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم کے خاص خزانوں میں سے اللہ نے وہ مجھے دعا عطا فرمائی ہے، جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، سب کو ساتھ لے کے، پوری قوم کو، پورے ملک کو، ہر طبقے کو، امیر کو، غریب کو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کثرت سے دعائیں فرماتے تھے، ہم بھی یہ دعائیں کریں تو تصور انما الاعمال بالنیات، اپنے سارے ہم وطنوں کو، تمام طبقات کو، امیر ہوں، غریب ہوں، حکمران ہوں، کسی بھی درجے میں ہوں، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں، اور ساتھ اپنے عمل اور کردار کے ساتھ بھی ملک کی خیر خواہی اور بھلائی اور بہتری کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو بھی استعمال میں لائیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں لاہور سے ریسیو ہوا ہے، اور یہ ہمارا لاہور سے پہلا سوال ہے جو ہمارے پروگرام میں پوچھا گیا ہے۔
ناظم الدین جان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی باپ کے فرائض اولین میں شامل ہوتا ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت ہی بیٹیوں کا اصل زیور ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے بھی اپنی بیٹیوں پر اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر دی، لیکن دنیاوی رسموں کو نبھانے کے لیے بیٹی کے جہیز کے لیے ڈھیروں روپیہ قرض لے لیا۔ اب یہ قرض گلے کا توق بن گیا ہے۔ ایسا کوئی عمل، کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں جس سے نہ صرف قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے بلکہ یہ قرض مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی روگ ہے، بے شک، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لعنت ہے، ڈاوری از اے کرس، بے شک ڈاکٹر صاحب۔ کیونکہ بہت سارے گھر جو ہیں وہ اس سے نہ صرف متاثر ہوتے ہیں بلکہ بعض کا اجڑ جاتے ہیں، سچ فرمایا۔ اور بہت سارے حقوق تلفیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جو جہیز کے طلبگار ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، یا کل ہماری بھی پوتیاں دوتیاں ہوں گی، اور بھانجیاں بھتیجیاں بہت ساری، اگر وہ بھی اسی طرح جہیز میں تول کے دی جائیں اللہ، تو پھر ہمارے دل پہ کیا بیتے گی۔ تو اس کے لیے جہیز کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یقیناً اپنی لخت جگر سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو آپ نے محبتوں سے چاہتوں سے گھر سے رخصت کیا، لیکن بالکل نامی نرسا جہیز، ہم یہ نہیں کہہ سے بڑا پرتعیش جو ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا ہے سورہ فرقان میں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جو میرے خاص بندے ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اعتدال کے اندر وہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی سرکار قرآن پاک میں ہی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے مبذرین ایسے شخص کو کہتے ہیں جو جس کی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن صرف ناک رکھنے کے لیے یا اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے یا جسے کہتے ہیں بلے بلے کروانے کے لیے وہ جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، تو وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ، تو اسراف سے بچنا ضروری ہے۔ خیر الامور اوسطھا، بے شک، سرکار نے فرمایا بہترین وہ کام وہ ہیں جو میانہ روی پہ مبنی ہو۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک باپ جو اپنے بچوں کو بہترین، بیٹی کو جو جہیز دے سکتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ بے شک، جہیز سے گھر نہیں بستے، اچھے کردار و اخلاق سے بستے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں کوئی بہترین جو ورثہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، ترکہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، اس میں آپ نے فیکٹریوں کا اور بینک بیلنس اور دنیا کے مال و ثواب یا زمین و مربوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وہ نیک اور صالح اولاد ہیں، سبحان، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہیں۔ بلکہ یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہ سے تم دعا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ہماری آل اور راز سے آنکھوں کی ٹھنڈک دیں اور ہمیں نیک لوگوں کا پیش رو بناؤ، یعنی جو ہماری اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان قبر میں بھی چلا جائے، جب تک بچیاں بچے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، امانت دیانت صداقت کی راہ پہ چل رہے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا کرنے والے کی طرح۔ تو اس میں پہلا یہی ہے کہ اعتدال کا راستہ۔ دوسرا اس میں عرض یہ ہے کہ بعض اللہ معاف فرمائے سود پہ وہ قرض لے لیتے ہیں۔ بعض تو کاروبار کے لیے سود تو ہر شکل میں اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹا دیتا ہے سود کو، سودی کو، اور بڑھا دیتا ہے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ رسول کے خلاف اعلانی جنگ ہے۔ تو یہ جس طرح وہ ایک دودھ کی بھری ہوئی بالٹی ہو تو اس میں چند قطرے گندگی کے ڈالیں سارا پلید ہو جاتا ہے اور وہ ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح رزق حلال میں اگر اس طرح کی رزق کی آمیزش کر دی جائے
تو وہ سارا رزق اس سے بے برکتی کے زمرے میں چلا جاتا، اللہ رسول کی ناراضگی علیحدہ مل جاتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ قرض لینا، ہاں شرعی ضرورت کے لیے، جس کو کلی گلی جلی کہتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، اس کے لیے بندہ جائز طریقے سے قرض لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی اعتدال میں رہتے ہوئے کہ میں نے واپس بھی کرنا ہے، اور تعیش کے لیے نہیں۔ اسلام نے ہمیں سادگی کا درس دیا ہے، کنٹینٹمنٹ از ویلتھ انگریزی کا بھی محاورہ ہے۔ تو توکل کی بھی، واللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہمیں جو ہے وہ سادگی کو اپنائیں، اور کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ صرف معاشرے میں ایک ناک رکھنے کے لیے، شملہ اونچا کرنے کے لیے، یہ کوئی دانش مندانہ رویہ نہیں۔ اور جو آپ کی بیٹی لے کے آپ سے راضی نہیں ہے، وہ جہیز لے کے بھی راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے ایک بڑی معاشرتی بری سی روایت ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار طبقہ ہے، وہ بچیوں کو، جو اللہ نبی کا حکم ہے قرآن میں کہ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وراثت میں حق دینا، وہ وراثت کا حق دینا شاید اس کو کفر و شرک اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جہیز ذرا اونچا کرنے کے لیے وہ بہت سارے زیورات اور اس طرح کی چیزیں بھینسیں بھوسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کہ وراثت کا حق کھا جانا، اس کو کسی کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال جو مقروض ہے اس کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ قرض اس نے سود پہ لیا تو فوراً تائب ہو جائے، توبہ کرے، اور جس طرح بھی ممکن ہے وہ چاہے کوئی گھر کی ضروری چیز بھی سیل کرنی پڑے، کوئی پلاٹ بیچنا پڑے، سود کی لعنت سے فوراً بچے، کیونکہ اس کی نوسط بہت زیادہ ہے۔ نیت کرے کہ میں نے قرضہ دینا ہے، بے شک، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ تو یہ ایک مسنون دعا ہے۔ یہ میں نے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم 3 تسبیحیں پڑھنا جو ہے وہ کسی عمل کے مستحکم ہونے اور ذکر کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے، بس کرو اللہ کثیر لعلکم تفلحون۔ تو یہ دعا کی جائے۔ ایک اور بھی مختصر دعا ہے کہ اللہم انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں پس گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ تو یہ بھی ایک پسندیدہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر بہت زیادہ انسان جو ہے وہ پریشان حال ہے تو پھر وہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا جو ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ تو اگر وہ نیت بھی کرے اور ظاہری اسباب بھی بروئے کار لائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا ٹھوٹا بھی آگے رکھے، جو کمی کوتاہی ہے تو اس پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں معذرت خواہاں ہو، اور آئندہ کے لیے اعتدال اور ثواب کی راہ پہ چلنے کا بھی وعد کرے، تو انشاءاللہ وہ کنواں بھر کے بھی قرض ہوگا، اللہ اس کی ادائیگی کا فوراً کوئی نہ کوئی رستہ بنا دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سورہ قریش کا بھی بتاتے ہوتے ہیں فجر کی نماز کے ساتھ، وہ بھی ہماری عوام وہ رزق میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اپنے وسائل بڑھائیں، محنت زیادہ کریں۔ تو نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو ہے وہ کم از کم 21 یا 41 دفعہ بسم اللہ سمیت سورہ قریش اگر باقاعدگی سے پڑھی جائے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان راستوں سے دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں، کھل جائیں گے، اور وہ قرض کی ادائیگی اور زیادہ آسان ہو جائے گی، اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت الفاظ فرمائے ہیں کہ میانہ روی بہترین طریقہ ہے کسی بھی سماجی زندگی کو جینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات۔ ہم آپ کے اگلے سوالات کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں بھی الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ اپنے تمام سوالات ہمیں اسکرین پر نمایاں ہونے والے لنکس پر بھیج سکتے ہیں۔ یہیں پر ہمارے آج کے پروگرام میں مجھے، ہماری ٹیم کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔